اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة على أهلها أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل آتینا بها وکفا بنا حاسبین. پھر بھی ذرا بلندر صلوات. میں نے آپ کے سامنے 17واں پارہ سورہ انبیاء کی، اس سورت کا نام ہے سورہ انبیاء. نام ہی بتاتا ہے کہ انبیاء آئے ہیں. سورت کا نام کیا رکھا گیا؟ انبیاء. معلوم ہوتا ہے انبیاء آئے تبھی تو سورت کا نام خالق نے نام رکھا. اس سورہ انبیاء کی 47 نمبر آیت میں نے تلاوت کی. اس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. خلاق دو عالم اس دنیا کی بات نہیں کر رہا میرے بھائی، قیامت کی بات. سبحان اللہ. اور دیکھیں ہمیں فرما رہا ہے ہم نے تمہیں زندگی دی ہے. پہلے بڑی بڑی زندگیاں ہوتی تھی، کئی ہزار سال. پھر لیمٹ کم ہوتی ہے. جب ہمارا زمانہ آیا تو لیمٹ بہت کم ہو گیا. کم ہونا دلیل ہے کہ ہم پسند نہیں ہیں کہ جلدی جائیں. فرمایا کہ ہم نے تمہیں 80 سال کی زندگی دی. بزرگ تشریف فرمائے سو بیٹھے. 80 سال تم نے ہماری بات مانی. اب ہمارا عدل ہے، تم نے مانی ہے، ہم اس کی جزا دینا چاہتے ہیں. اس دن جزا دیں گے جو کچھ تم نے کیا. آخر ہمارے کہنے پہ کیا نا، کہنا ہمارا تھا، کیا تم نے. اگر ہم تمہیں اس کا عوض نہ دیں پھر عادل کہاں؟ اللہ کہتا ہے اس دن کیا ہوگا میرے بھائی؟ غور سے سماعت فرمانا ہے. اعلان ہو رہا ہے وَنَضَعُ الْقِسْطَ مَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. قیامت والے دن ہم انصاف کا ترازو قائم کریں گے. صحیح توجہ فرمائیں. قیامت والے دن ہم انصاف کا ترازو قائم کریں گے. میں نہیں کروں گا، ہم کریں گے. معلوم ہوا کوئی اور بھی ہوں گے. ہم قائم کریں گے. جب ہم قائم کریں گے تو پتہ لگتا ہے قیامت والے دن اللہ جو کہہ رہا ہے ہم کریں گے. پھر ہم بھی تو ڈھونڈیں قیامت والے دن کون کون ہوں گے. اس لیے اللہ نے اس قیامت والے دن کے لیے روزانہ نماز میں ہمیں کہہ دیا اللہ مالک یوم الدین ہے، علی حاکم یوم الدین. سرکار
अमीर उल-मोमिनीन क्या है? अली अलैहिस्सलाम हाकिम यौमिद्दीन। आप ज़ियारत जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम पढ़ते हैं और पढ़ा करें मेरे भाई। 13 रजब को पढ़ते हैं, 18 गदीर को पढ़ते हैं, 3 शाबान को पढ़ते हैं, 15 शाबान को पढ़ते हैं। सरकार की ज़ियारत में एक लफ्ज़ आती है, सलाम करते करते एक लफ्ज़ आती है, अस्सलामु अलैका या हाकिमा यौमिद्दीन। हाय हाय हाय। अब मैं लफ्ज़ कहूँ, सलाम हो आप पर क़यामत के दिन जज़ा सज़ा के हाकिम। फिर मैं ऐलान करके कहूँ इस जगह पे, दुनिया वालों हाकिम को मानो, महकूमों को नहीं। हाकिम सरकार अली क्या है? या अली अंता कसीमुन नार वल जन्नह। नाराज होते जाए। क़यामत वाले दिन जज़ा सज़ा का हाकिम कसीमुन नार कौन हो? जज़ा सज़ा में अदल वाजिब है। अब मैं लफ्ज़ कहूँ, जनाब अली जिन्हें भी जन्नत में भेजेंगे जज़ाअन भेजेंगे, जहन्नम में भेजेंगे सज़ाअन भेजेंगे। या अली कौन है? कसीमुन नार वल जन्नह। अब अल्लाह फरमा रहा है, हम क़यामत वाले दिन किस्त, मैंने काफ दोनों का सीन तो एक किस्त, किस्त माने इंसाफ। हम इंसाफ का तराजू, तराजू समझते हैं भाई, तराजू कायम करेंगे। आप खुश हो जाए, मैं तराजू बता दूं। तराजू के कितने पलड़े होते हैं? एक पलड़ा इधर होता है, एक इधर होता है, एक डंडी होती है जो उस तराजू के अदल को कायम रखती है। जब क़यामत वाले दिन ये तराजू होगा, अब तराजू में अभी ये किताब आई है, रजब अली बुर्सी साहब की किताबें लिया करें। उन्होंने फरमाया है जब क़यामत वाला दिन तराजू में होगा और एक डंडी होगी जो अदल को कायम रखेगी। फरमाया एक तराजू में, पलड़े में, सुना दूं, ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, दूसरे पलड़े में अलीयुल वलीयुल्लाह। खुश हो जाओ मेरे भाई, खुश हो जाओ। एक पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, जो परेशान क्यों रहे। दूसरे पलड़े में अलीयुल वलीयुल्लाह होगा। ये जो डंडी जो जिसने इन दोनों को अदल में कायम रखना है वो होगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह करे दुनिया को समझ। सुभान। उस दिन हम इंसाफ का तराजू कायम करेंगे। तराजू जब कायम हो जाएगा, अब अल्लाह क्या फरमा रहा है? फला तुज़लमु नफ्सुन शैआ। क़यामत वाले दिन इतना सा भी किसी पर जुल्म नहीं होगा। हम आदिल हैं, जालिम नहीं। ऐलान फरमा, फला तुज़लमु नफ्सुन शैआ। शैआ नकिरा वाक़े हो रहा है और हाल भी वाक़े हो रहा है। वह इतना सा भी जुल्म, जिसे कम से कम आप कह सकते हैं उतना भी जुल्म नहीं होगा। अल्लाह क्या कह रहा है? इतना सा भी यकीन कर लो, फरमाता है किसी पे जुल्म नहीं हम करेंगे। इतना हम जालिम नहीं हैं, हम आदिल हैं। जब मालिक आदिल है तो फिर हाकिम कितना आदिल है। फला तुज़लमु नफ्सुन शैआ। इतना सा भी जुल्म नहीं होगा। आगे अल्लाह हमें अपना आदिल मिसाल से समझाता है, क्योंकि हम मिसालों से बातें समझते हैं। फला तुज़लमु नफ्सुन शैआ। इतना सा भी जुल्म किसी पे नहीं होगा। आगे क्या फरमाया? व इन काना मिस्काला हब्बतिन मिन खरदल। अगर तुम, हब्बा कहते हैं दाने को, मालूम होता है अल्लाह ने दाने बनाए ही मिसालों के लिए। हब्बा माने दाना, ये जो दाने होते हैं। अब खरदलिन, हब्बते मिन खरदलिन, खरदल कहते हैं खशखाश को। सबसे छोटा दाना ही खशखाश है। अगर तुम्हारा कोई अमल इस खशखाश के दाने के भी बराबर होगा,
آتینا بہا ہم اسے اس پلڑے میں لے آئیں گے. معلوم ہو گیا یہ خشخاش بنی ہی. ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا جناب, 1 بجے ہو جائے گا جناب. ٹھیک آپ ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجیے. اللہ صلی علی محمد و آل محمد. 1 بجے فرمایا کہ 1 بجے غالباً اذان بھی ہوگی میرا خیال, جیسے یہاں لے کر 1 بجے تک مجھے حکم دیا گیا ہے. انشاءاللہ اسی 1 بجے تک مجھے اجازت دے. میں وَإِنْ كَانَ مِسْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ. صاحبان علم, اس وقت زمانہ آ گیا ہے, سارا جو کچھ بھی میں ابھی یہی پڑھوں گا صرف قرآن پڑھوں گا, حدیث نہیں پڑھوں گا. جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں کل کا کل قرآن سے آپ کو سنانا ہے. جو قرآن سننا چاہتے ہیں وہ متوجہ ہو جائے, جو نہیں سننا چاہتے یہ ہاتھ. وَإِنْ كَانَ مِسْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ. اگر رائی کے خشخاش کے دانے کے برابر, خشخاش دیکھیے نا اور آپ کی اطلاع کے لیے, چونکہ اللہ نے اپنے عدل کی مثال خشخاش کو دی ہے. کوئی دنیا کا ملک ایسا نہیں جہاں خشخاش نہ اگتی. یہ وہ واحد پھل ہے, واحد شے ہے, ہر جگہ خشخاش. اگر خشخاش کے دانے کے برابر تمہارا عمل ہوگا, اتنا سا بھی عمل ہوگا, آتینا بہا اسے ہم اس پلڑے میں ترازو میں لے آئیں گے. آگے کیا کہتا ہے جب لے آئیں گے کہنے کے بعد فرمایا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. ہائے 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 لوگوں, اب تم خود انصاف کرو, ہم سے بہتر کوئی حساب کرنے والا ہے؟ وَكَفَى بِنَا, کافی ہے بنا ہمارے علاوہ, حاسبین حساب کرنے والے. کیا ہم سے کوئی بہتر ہے حساب کرنے والا؟ حساب کرنے والا یہ ہیں جو قیامت کے دن اس میزان عدل میں تولے جائیں گے. جب تولے جائیں گے قیامت میں, کیا تولے جائیں گے؟ عمل. یہ تو آندے نا سارا عمل تولے جائیں گے. تولنے کا مراد یہ ہے کہ تولے وہی جائیں گے جن میں وزن ہوگا, جن میں وزن ہی نہیں ہے وہ تولے نہیں جائیں گے. مجھے باتیں بہت آتی ہیں مگر چونکہ اب 1 بجے کا حکم دیا اسی کے تحت میں کہتا ہوں بات مکمل کر. اب ہم ڈھونڈتے ہیں کہ قیامت والے دن جو وزن ہوگا ضروری ہے اللہ کے لیے. جب میزان بنایا ہے تو ہمیں اس دنیا میں بتا دے کہ قیامت کے دن وزن اس کا ہوگا, وہ وزن لے کے آنا. وہ وزن ہم یہاں سے لے کے جائیں. آپ نے لے جانا ہے یا نہیں؟ بتاتا میں ہوں, لے جانا آپ نے ہے. اب میں 8واں دیکھیں 9واں پارہ سورہ آراف. آ جاؤ میرا پتر, آ جاؤ ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجیے. اللہ آؤ میرا بیٹا, آ جاؤ صحیح شاہ جی, آؤ بسم اللہ. سورہ آراف یہ لکھ لو نا, 9واں پارہ سورہ آراف. میں نے دیکھ رہا ہوں دلچسپی نہیں ہو رہی, قرآن سننے میں دلچسپی پیدا کریں. بسم اللہ. سورہ آراف 8 اور 9 نمبر آیت میں ابھی پڑھوں گا. وزن آپ کے سامنے ہے, اللہ نے اس میں وزن کا ذکر کیا. سورہ آراف 9واں پارہ 8 نمبر آیت قرآن کہہ رہا ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ. قیامت کے دن وزن ہی حق کا ہو. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ. قیامت والے دن وزن ہی حق کا ہوگا, حق کا. جب وزن ہی حق کا ہوگا اے اللہ پھر ضروری ہے تیرا رسول ہمیں حق دکھا کے جائے. ہمیں کیا خبر حق کیا ہے؟
خوش نہیں ہو رہے میرے بھائی؟ واجب ہے، واجب جب آیت میں آئی ہے تو رسول سے کہہ دے کہ ہمیں حق دکھا کے جائے، تاکہ ہم اس حق کو مان کر قیامت والے دن اپنے نامہ اعمال وزنی بنا لیں۔ اب آپ ناراض نہیں ہونا میرے بھائی، حق ڈھونڈنا ہے یا نہیں؟ آپ بھی ڈھونڈیں، میں بھی ڈھونڈوں۔ اگر ڈھونڈنے میں ناراض ہوتے ہیں تو آپ خود ہمیں ڈھونڈ کے دکھائیں۔ ہم چپ ہو جاتے ہیں، آپ ڈھونڈیں، نہیں تو آپ میرے ساتھ ملے، مل کے میں ابھی ڈھونڈ کے دیتا ہوں۔ کیونکہ ہمیں ہر ماحول میں پڑھنا ہوتا ہے میرے بھائی، پھر پوچھ بھی لیتے ہیں ماحول میں الحمدللہ یہاں ٹھیک ہے۔ دیکھیں رسول پاک نے 13 سال، اور میں لفظ کہوں گا کسی پر ہٹ اعتراض کے لیے نہیں، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے، رسول پاک نے 13 سال مکے میں گزارا۔ 13 سال گزارا یعنی سیانے ہو کے مر جانا ہے میرے بھائی۔ 13 سال مکے میں گزارا، 10 سال مدینے میں گزارا۔ کتنی سال ہو گئے؟ 23 سال۔ اب میں دوسری لفظ کہتا ہوں جس کے مجھے لفظ بھی کہنی ہے۔ رسول خدا نے 13 سال مکے میں صحابہ کرام کے درمیان میں بیٹھ کے گزارا۔ ناراض نہیں ہونا کہ صحابہ کا نام آیا تو 185 لگوا دو۔ صحابہ کرام کے درمیان میں گزارا یعنی، یا صحابہ کرام نے حضور پاک کے ساتھ 13 سال مکے میں گزارا۔ اسی طرح مکے میں چلو، مدینے میں 10 سال گزارا، ہر وقت کٹھے۔ 23 سال میں کوئی تو اتنا بڑا کام کسی صحابی نے کیا ہوگا نا، کہ رسول نے اسے خوش ہو کے کہا ہو تو حق کے ساتھ ہے، حق تیرے ساتھ۔ ناراض ہو گئے تو ہو جائے، خوش ہو جائے۔ آپ خوش ہو جائیں بابا، خوش ہو جائیں، شکرانے بھی ادا کیا۔ یار آخر اتنی 23 سال تھوڑا عرصہ نہیں، اور پھر عادل نبی، ہر بات میں عادل۔ کسی صحابی کے لیے لاکھوں احادیث ہیں، احادیث لاکھوں، صحیح بخاری میں لاکھوں میرے بھائی، باقیوں میں لاکھوں۔ ایک حدیث، چھوٹی سی چھوٹی حدیث ہمیں آپ دکھا دیں کہ کسی صحابہ کے لیے رسول نے کہا ہو کہ تو حق کے ساتھ ہے۔ ناراض نہیں ہونا، خدا واسطے نہیں ہونا، حق تیرے ساتھ ہے۔ کسی صحابی کے لیے نہیں ملتا، آؤ ہم دکھاتے ہیں۔ ہر مقام پہ کہا علی مال حق۔ دیکھیں حدیث کا انداز، دیکھیں انداز میرے بھائی، انداز۔ علیون نام پہلے، علیون مال حق والحق ما علی، ایسے لفظیں لگائیں، علی حق سے بھی پہلے ہے، حق کے بعد بھی علی۔ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی گل میرے بھائی، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اتنی حضرات تشریف فرمائیں، دیکھیں آگے کیا کہا، اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی موجود۔ بھائی ہے یا نہیں؟ صحیح ہے، حاجی خوش ہو جائیں۔ حق کو سیانے ہیں میرے بھائی ہیں، میرے محترم سر کے تاج ہیں،
یہ کیوں کہا جب کہہ دیا نا علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، یہ آگے دعا کیوں مانگ رہا ہے؟ حق کو ادھر پھیر دے، کیوں جدھر علی پھر جائے، کیوں میں سوال ہے میرا، اتنی حضرات تشریف فرمائیں، یہ کیوں فرمایا، کیوں کہا رسول نے حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھر جائے؟ رسول جانتے تھے کہ وقت آئے گا کہیں مقابلہ ہوگا، گل بہت ہو گئی ہے، دو فوجیں ہوں گی، ایک طرف علی ہوں گے ایک طرف مخالف ہوگا، اس دن حق کی پہچان یہ ہوگی جدھر علی ہوگا۔ ادھر کیا گل سمجھ آ گئی؟ جنگا ٹھیک ہو گیا یا نہیں؟ حق سمجھ آ گیا یا نہیں؟ آج بھی نہ آئے، اب ہم کیا کہیں؟ کیا کرے دنیا اب بھی نہ سمجھے، انہیں خدا سمجھے، ہم کیا کریں؟ جدھر علی ہوگا ادھر حق۔ اب قیامت والے دن والوزن و وزن مانے وزن، یوم اذن، یوم مانے دن، اذن مانے قیامت، قیامت کے دن وزن کس کا ہوگا؟ الحق، اور حق ہے علی۔ یہ ہن گل پکی ہوگی، حق ہے علی۔ دوسری لفظ آپ کی اچھی لفظ کہہ دوں، حق ہے ولایت حق علی۔ آگے اللہ کیا فرق، فمن ثقلت موازینہ، جن کے نامہ اعمال وزنی ہوں گے۔ کیا مطلب وہ وزنی کیا ہوں گے؟ ان میں کیا ہوگا؟ حق، ہر عمل میں حق ہوگا، ہر عمل میں حق ہوگا۔ وزنی تب ہوں گے جب حق ہوگا، ہر عمل میں کیا ہوگا؟ گھبرانا نہیں، میں کہہ رہا ہوں جو کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں وہ میں کہہ رہا ہوں، ہر عمل میں جب حق ہوگا۔ فمن ثقلت موازینہ، جن کے نام اعمال وزنی ہوں گے، وزن ہوگا، ان میں حق ہوگا، فاولئک ہم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے۔ صاحبان علم تشریف رکھتے ہیں، یہ فلاح کی لفظ میرے بھائیوں کامیابی کے لیے پوری لفظوں میں، ظفر کے معنی کامیابی، فے واضح، فوز کے معنی کامیابی۔ فوز کی تین قسمیں، فوز المبین، فوز الکبیر، فوز العظیم، قرآن کہتا ہے۔ کامیابی میں درجے ہیں، فلاح میں درجے نہیں ہیں۔ فلاح سے بہتر لفظ اور نہیں ہے کامیابی کے لیے۔ فلاح دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی۔ وہ کامیاب ہوں گے جن کے وزن بھاری ہوں گے، اور وزن ہے حق، اور حق ہے علی۔ اچھا اگلی گل بعد میں بتائیں، ٹھیک ہے؟ فمن ثقلت موازینہ، جن کے نامہ اعمال مرنا ہے یا نہیں وزنی ہوں گے، فاولئک، فے آ گئی نتیجے کی، اولئک وہی لوگ، ہم پھر تاکید، مفلحون الف لام پھر تاکید، جب جمع پر الف لام ہو جائے تخصیص بھی ہو جاتی ہے، بس یہی خاص ہے جو علی کو مان کے فلاح پانے والے۔ فلاح فاولئک ہم المفلحون۔ آیہ کریمہ 8 نمبر مکمل ہو گئی۔ یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں۔ اس کے آگے آیت ہے، آگے آپ ترجمہ کریں گے، میں آیت پڑھتا ہوں۔ ومن خفت موازینہ، جن کے میزان ہلکے ہوں گے۔ کیا معنی؟ اچھا تھوڑا جنگل جڑی ویچ چالی ہے وہ میں دستا ابھی تک۔ ہاں کیا معنی؟ ہلکے ہوں گے،
جن کے وزن ہلکے ہوں گے. اب میں لفظ کہوں، جنہوں نے ولایت علی نہیں مانی وہی ہلکے ہوں گے. سمجھ آئیے؟ ناراض نہیں ہونا میرے، میں ابھی ترجمہ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سے کرواتا ہوں، کچھ آپ بھی تو شامل ہو جائیں نا. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جن کے نامہ اعمال ہلکے ہوں گے. کیا مطلب ہوا؟ میں بتا ہلکے ہوں گے، ان سے سارے میری طرف دیکھیں، میں جملہ کروں، ہلکے ہوں گے. کیا مطلب ہوا؟ نمازیں تو پلڑے میں ہوں گی مگر ہلکی ہوں گی. روزے تو پلڑے میں ہوں گے مگر وزن نہیں ہوگا. حج ہوں گے مگر ہلکے ہوں گے، کیونکہ ان میں ولایت علی نہیں، ان میں ولایت علی نہیں ہے. ان سمجھ آئی میرے بھائی؟ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جن کے نامہ اعمال ہلکے ہوں، یعنی ہوں گے صحیح، پلڑے میں ہوں گے صحیح، وزن نہیں ہوگا. ان وزن ہی ولایت علی علیہ السلام ہے، وزن نہیں ہوگا. خفت موازینہ، یہ کون لوگ ہوں گے؟ دیکھیں قرآن نام لے رہا، ہن غور فرماؤ، میں ان کے نام گنواؤں. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، دیکھیں سورہ آراف، اب میں نے نئی آیت شروع کیا، سورہ آراف. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں خود ڈالا. بہت بڑی شادی بات ہے. فَأُولَئِكَ الَّذِينَ، یہ وہ لوگ ہیں خاسرو خسارے سے، جنہوں نے خسارے میں ڈالا انفسہم، اپنے آپ کو. میں لفظ کہنے لگا ہوں، اپنے آپ کو انہوں نے خسارے میں ڈالا. ہم نے تو قدیر پہ من کنتو مولا کہہ دیا تھا یا نہیں؟ رسول نے تو من کن تو مولا رسول سے کہلوا دیا. انہوں نے مانا ہی نہیں. دیکھیں یہ مجھے آتی ہے غدیر پوری آتی ہے، سنانی نہیں چکا، ہمارا موضوع آگے. دیکھیں غدیر والدین رسول خدا نے جناب علی کے ہاتھوں کو بلند کیا، یعنی من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. صحابہ کرام جتنی آگے بیٹھے تھے ان کی طرف فرمایا، من کن تو مولا ہو. 70 پلان جن جن کے چنے گئے نام مجھے آتے ہیں. ہاں کچھ ماحول کے حساب سے رسول خدا نے ان کی طرح منہ کر کے فرمایا، من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. پھر ایک علماء ہمارے نہیں پڑھتے، پڑھا کرے ہو میرے بھائیو. پورے پاکستان میں نے علماء سے کہا، ادھر منہ کر کے فرمایا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. ادھر منہ کر کے فرمایا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. ادھر منہ کر کے فرمایا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. ادھر منہ کر کے فرمایا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. جب سامنے آئے تو 5 صحابہ کھڑے ہو گئے، مولا سننے والے تو سامنے ہیں، ادھر منہ کیوں کیا؟ فرمایا آج ولایت علی صرف تمہارے لیے نہیں، آج ولایت علی کا اعلان عالمین کے لیے ہو رہا. جب عالمین کے
لیے کر دیا نا، جناب رسول ایک گل اچھی سنا دیا، ٹھیک ہے؟ جب اشارہ کرنا ہے نا ہاذا کا، تو پھر اشارہ تو ہر آدمی دیکھے گا۔ اگر صحابہ کرام نے ہاذا کا اشارہ نہیں دیکھا تو کوئی تو کہتا میں نے علی کو نہیں دیکھا، کہہ سکتے تھے نا۔ اس لیے رسول نے یہ ہاذا کا اشارہ عین تو پہر کو کرایا تاکہ کوئی بزرگ اپنی کمزور نگاہی کا عذر نہ کرے، کوئی یہ نہ کہہ سکے مجھے علی نظر نہیں ہے۔ ہر صحابی نے 1,40,000 صحابہ کرام، 1,40,000 ہتھولا سوئی ہتھولا وہ بچنا ہتھولا 1,40,000 انہوں نے ہاذا کا اشارہ دیکھا۔ ان گل میری طرف دیکھ لیں، فلکیات کا علم، علم حیات، یہ نیوٹن، سر اسحاق نیوٹن، لمبی بات نہ کی، نیوٹن نے اس کو ایجاد کیا۔ نیوٹن کہتا ہے، علم افلاک میں کہتے کہتے وہ آتا ہے، جب جناب رسول خدا نے ہاذا کا اشارہ کیا، صحابہ نے آنکھوں سے دیکھا، سورج نے رک کے دیکھا۔ پڑھے تو پتہ لگے نا، آپ کی اطلاع کے لیے صاحبان علم، ابھی میں نے یہی جھنڈی لائبریری سے یہ کتاب منگوائی ہے، یہی والی، رک کے دیکھا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ روزانہ اسی وقت آ کے ایک لمحے کے لیے رک کے کہتا ہے یہی وقت ہے اعلان ولایت۔ سورج کا روز کا معمول ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہے کیا ولایت؟ ومن ثقلت فاولئک ومن خفت موازینہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اولئک الذین خسروا انفسہم، انہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں، خسارے میں خود ڈالا۔ کیا مطلب؟ ہم نے تو کائنات میں اعلان کر دیا تھا ولایت علی کا۔ مجھے بحث آتی ہے، بہت بحثیں آتی اس پر، سنانی نہیں، بس اتنی کافی ہو، مگر انہوں نے نہیں مانا تو آج ان کے وزن ہلکے۔ فاولئک، اگلے آیت پھر کہتی ہے فاولئک الذین خسروا انفسہم بما کانوا بآیاتنا یظلمون، کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کے ساتھ ظلم کیا۔ ظلم ہوتا ہے ان کو ان کا مقام نہ دینا۔ سمجھ آئی میرے بھائی؟ ہو گیا ٹھیک؟ دو آیتیں اور، سورہ نور 18واں پارہ، سورہ نور۔ شکر ہے آپ دیکھیں اب قرآن سننے میں کتنی دلچسپی ہوگی، بڑی گل ہے، ماحول بہترین سے بہترین ہوتا جا رہا ہے۔ دوسرا 18واں پارہ میں آیت پڑھتا ہوں، والذین کفروا، جنہوں نے انکار کیا۔ ہن انکار اب پہ نظر آ جائے گا، انکار کن کا کیا؟ اللہ کا نہیں، رسول کا نہیں، کون ہے جن کا انکار کیا؟ اشارے سے بات کرنا پڑتی ہے۔ والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، آیت مجھے آتی ہے انکار کیا۔ والذین کفروا، انکار کر کے کیا ہے؟ اعمالہم، انکار کر کے عمل کر رہے ہیں، عمل انکار کر کے، ہتھولا رکھا ہوا ایسے، انکار کر کے بھی نمازیں پڑھتے ہیں۔ ہن سمجھ آئیے نا تھوڑی، ہتھولا رکھے سی۔ والذین کفروا، جنہوں نے انکار کیا، اعمالہم، 18واں پارہ سورہ نور۔ اعمالہم، اللہ کہہ رہے ہیں ان کے جو اعمال ہیں، انکار کے بعد جو اعمال ہیں کیسے ہیں؟
का सराबिन, का के माने मानिंद, ये तशबीह है। लैसा का मिसले ही, तशबीह की कई किस्में हैं, अब सारी तशबीह नहीं पढ़नी। अल्लाह कह रहा है जिन्होंने इनकार करके अमल किए उनके आमाल शराब की माने, सीन रे अलिफ बे। अच्छा, शराब किसे कहते हैं? बैठे रहो। शराब सीन रे अलिफ बे, ए हम टेप करी मेरा पुत्र पूरी तरह। शराब कहते हैं, अभी गर्मी का मौसम है, धूप हो ना, अब चले जा रहे हैं, दूर से सड़क आपको ऐसी चमकती नजर आती है जैसे पानी है। अभी कैसे, कभी ऐसे हुआ या नहीं? या रेत को देखा, रेत चमक रही, शराब कहते हैं दूर से धूप में चमकती हुई रेत। रेत को जब उसने देखा ना, का शराबिन बकी अतिन यह सब जमानो माँ, प्यासे ने उसी रेत को पानी गुमान किया कि पानी है। हत्ता इज़ा जाहू लम यजिद हो शैआ, जब वो वहां आया तो शय लाशय होती, लम यजिद हो शैआ, वहां कोई शय नहीं होती। क्या होता है? लाशय, लाशय होती है। कुरान कह रहा है उनकी मिसाल, अमलू की मिसाल ऐसे है जैसे चमकती हुई रेत, जब वहां प्यासा पहुंचे तो लाश है। ये मिसाल से समझा कि इसकी मिसाल मिली हमें, मेरी तरफ देखे मेरे भाई, नाराज नहीं होना। ये मिसाल हमें लाशाय की मिली जंग सिफीन में। साहिबान इल्म, साहिबान मुताला तशरीफ फरमाए। जंग सिफीन कहाँ हो रही है? रक्के में। रक्के गए होंगे हजरात, माशाल्लाह आप जाते रहते। उस रक्के में जंग सिफीन हुई। मुकाबले में जो भी था जंग सिफीन में जनाब अली अलैहिस्सलाम के, अब नाम नहीं लेना, आपको मालूम है। अगर जंग जो हुई, जंग सामने हुई तो फिर मुखालिफ भी तो सामने है। जब अली सामने है या नहीं, नाम नहीं लेना मेरा पुत्र, बिल्कुल। अब जब आप समझ गए दोनों जंगें हो रही है, वक्फा हुआ, एक खत आया, क्योंकि अमीर शाम ने एक खत भेजा था बादशाह रूम को, रूम के बादशाह को कि हम, आप मुसलमान हो जाएं तो हम आपकी इस्लाम की दावत देते हैं। उसने जवाब में खत लिखा, उनको लिख के भेजा कि उनसे कहो कि हमारा एक सवाल है, इसका जवाब दें। 2 सवाल थे, एक में बिना जानकर जवाब दे। उसमें लिखा हुआ था, जब खत बंद होके आया उनको मिला, उन्होंने सारों के सामने सारे खड़े हुए थे, खत खोला, जवाब लिखा होता। सवाल ये है कि आपके इस्लाम को हम तब मानेंगे आप हमें जवाब दें कि लाशाय क्या होती है। मुझे नहीं समझ आई लाशाय की मिकदार क्या है। जब उन्होंने देखा लिखा हुआ है लाशाय, हमें बताएं इसकी मिकदार क्या है। वो जिन्होंने खत खोला था, समझ रहे हैं ना, उन्हें भी लाशाय का पता नहीं था। उन्होंने साथ वाले से पूछा, उनका नाम भी लिखा हुआ है। नहीं, नाम पढ़ना ही नहीं। ना वो तू बता सही है लाशाय क्या होती है। उसने कहा जब आपको नहीं आती मुझे कहाँ, खुदा गवाह ये लिखा हुआ। दूसरा एक और साहब खड़े थे, उनका नाम भी लिखा हुआ है। कहा अगर आपको लाशाय नहीं आती तो मैं अभी आपको लाशाय बता देता हूँ। वो खैर से देखने लगे, तू बता देगा। कहता है मैं नहीं बता सकता सिवाय अमीरुल मोमिनीन। ये हम नहीं बता सकते, और नहीं फरमा रहे सरकार अमीरुल मोमिनीन बता सकते। नाराज तो नहीं हो रहे? ये किताबों में हजारों जगह ये वाक़या लिखा हुआ। क्यों करो, उसने तजवीज़ ये दी लाशाय मालूम करनी है। एक देखिए जंग हो रही है, हमारे घोड़े ज़्यादा हैं, वो देखो जनाब अली के घोड़े थोड़े हैं, नजर आ रही थी फौजें, दीवारें थोड़ी थी वहाँ। मैं जंग से फिर मैदान में भी गया हूँ सारे, उसमें वो सामने देखो जनाब अली को घोड़ों की ज़रूरत है। तुम एक अच्छा घोड़ा सजा के ना किसी गुलाम के हाथ भेजो और नियत करो बेचने की।
जनाब अली नियतों को जान जाते। कुछ नहीं होते, हाय हाय वो दुनिया, हाय हाय। जब वो जनाब अली उसे बुला लेंगे, बुलाएंगे तो वो कहे, सरकार पूछेंगे ये घोड़ा किधर ले जाए, वो कहे मैं बेचने के लिए। तो जब बेचने के लिए कहेगा तो जनाब पूछेंगे कीमत क्या है, तो इसे सिखा के भेजो कि कीमत कहे ला शय है, जो अली शय दे दे वही ला शय है। नहीं होते, खुदा की कसम, खुदा की कसम की रिवायत मेरे पास किताबें एक नहीं कई किताबों में वाक़। वो एक घोड़ा सजा के भेज दिया गया। जब सरकार के और लश्कर के करीब गया ना, सरकार ने मुस्करा के फरमाया बेटा सन वो जो घोड़ा ले जा रहा है ये बेचने के लिए ले जा रहा है, इन्हें बुला के ले आओ। भाई ऐसा इमाम मानो हो पुत्र, ऐसा इमाम। सरकार हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम गए, उसे कहा बाबा बुलाते। वो घोड़ा लेके आ गया, घोड़े से उतर गया, सलाम किया। सरकार ने फरमाया ये घोड़ा क्यों ले जा रहा है? वो तो सारे वही खड़े हैं, ये अकेला क्यों ले आया? कहने लगा सी बेचना है। जो आलमीन की हर हकीकत जानता है फिर पूछता है किस लिए लाया है, ताकि दबाव में ना कहे, सौदा सही हो जाए। उसने कहा बेचना है। सरकार ने फरमाया कीमत क्या है? कहा कीमत लाश है। जब इसने वो सिखा के भेजा था लाश है, तो सरकार ने फरमाया ये जो तू चादर लाया है ना, ये जब चला था ना वो आदमी, कहने का कीमत में पूछूंगा, लाश है, घोड़ा है, पता नहीं कितने लाखों डॉलर का। जनाब अली जो डॉलर देंगे, डॉलर समझते हैं, डॉलर ही ले गए। डॉलर देंगे तो मैं चादर ले जाऊंगा, चादर में ले आऊंगा, अब झोली में तो नहीं लाऊंगा ना। वो चादर इसीलिए लाया था कि मैं डॉलर उसमें या दिरहम दिनार देंगे मैं ले लूँ। सरकार ने फरमाया चादर नीचे उतार, वो खुश हो जाए, मेरा बात मुकम्मल हो गया। जो ही डाला ना, सरकार अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया हसन इसकी कीमत लाशय है, एक रेत की मुट्ठी भर के इसकी चादर में डाल। सुभान अल्लाह। सरकार हसन ने रेत की मुट्ठी, रेत समझते थे इस तरह, भर के उसकी चादर में डाल दी। अब मैं एक लफ्ज़ कहूँ, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कहूँ, मौला आप ये क्यों नहीं मुट्ठी भर के देते, हसन से क्यों दिलवाते हैं? फरमाया बताने के लिए दोनों के हाथ बराबर, मेरे और हसन का हाथ अदल में बराबर। जब सरकार हसन ने रेत की मुट्ठी भर के उसकी चादर में डाली, वो खड़ा है डॉलरों की नियत से। जब 2 मिनट गुजरे, सरकार ने फरमाया क्यों खड़ा है? सही वो कीमत मैंने कही है। फरमाया कीमत तो लाश है, कही दी तूने, लाश है यही है जो हमने दे दी है। अब वो बेचारे ने चादर समेटी और वो डाला कंधे पे, कभी घोड़े को देखता है, कभी रेत देखता है। खुदा के नाम पे। जब वहां पहुंचा तो उन्होंने कहा लाश है, क्या दी जनाब अली ने? उसने चादर खोल के कहा ये दी, रेत दी, रेत। उसने कहा वो जनाब अली से दलील कुरान से क्यों नहीं लेके आया कि लाश है ये होती है? दलील लेके आनी थी। उसने कहा क्या तुमने मुझे कहा था? इन्हें सवाल ही मुकम्मल ना आए, वो वारिस से कुरान नहीं हो सकते। कहा जाओ जनाब अली खड़े हैं, उनसे जाके लाशय की दलील कुरान से लेके आओ। फिर वो भागता हुआ आया। सरकार ने सर ये दलील पूछना है, बुला इसको। जो ही आया, मौला वो दलील मांग रहे हैं। इमाम ने यही आयत पढ़ी, वल्लज़ीना कफ़रू आमालुहुम कसराबिन बक़ियतिन यहसबुहु ज़मानु माअ हत्ता इज़ा जाअहु लम यजिदहु शैअन। प्यासा उस रेत को पानी शुमार करता है, जब करीब जाता है तो लाशय होती है। ये कह के इमाम ने कहा इनसे कह देना जितनी तुम अमल कर रहे हो बगैर विलायत अली के इसी रेत की माने। समझ आ गई?
آیت ختم ہوتی ہے دوسری آیت میں بھی یہی تشبیہ ہے۔ علماء نہیں پڑھتے پترے نہیں پڑھتے، یاد کون کرے؟ خشک باتیں کون سنا ہے؟ اگلی پھر دوبارہ اسی عمل کو اگلی آیت میں خالق نے پھر تشبیہ دی، یہ ہن جا کے نہ خدا کے لیے رات کو قرآن کھولنا اور یہی ترجمہ دیکھ لینا، نہ ہو میں ذمہ دار۔ یہاں پہلے دفعہ کیا کہا؟ والذین کفروا اعمالهم کسراب، اور ریت کی مانند ہے، چمکتی ہوئی ریت کی مانند۔ اگلی آیت میں کہتا ہے کظلمات، ان کے اعمال کی مثال، ہن ذرا تھکنا نہیں سی، ان کے اعمال کی مثال اندھیروں کی مانند ہے۔ ظلمت کی جمع کیا ہے؟ ظلمت مانے اندھیرا یار، خدا گواہ دن آتا ہی رات سمجھانے کے لیے، دن کس کے لیے آتا ہے؟ تاکہ اندھیرا سمجھ آ جائے، نور آتا ہی اندھیرے سمجھانے کے لیے، سمجھ آ گئی میرے بھائی؟ کا ظلمات، ظلمات مانے اندھیرا، رات کو کوئی اندھیرے کا تصور ہے؟ ہن میری طرف دکھائے ایسی بارو آدھے رہنے، ایسی باتیں علماء نہیں پڑھتے، آپ کا شعبہ نہیں، میرا شعبہ ہے۔ پورے پاکستان میں اگر کسی نے آج تک ایسے پڑھی ہو تو میں ذمہ دار ہوں۔ نہیں پڑھتے یار، نہیں پڑھتے۔ کظلمات، ان کے اعمالوں کی مثال اندھیروں کی مانند ہے، فی بحر لجی، وہ اندھیرے ہوں ایسے گہرے سمندر میں، اس کی تہ میں جو اندھیرا ہوتا ہے۔ گہرے سمندر کی گہرائی کتنی ہے؟ نہ میں دسے نہ سی، بے شمار نہیں، نہ میں بتاتا ہوں۔ سمندر جو سب سے زیادہ گہرا سمندر، اس کی گہرائی ہے 35,400 فٹ۔ 35,000 لمبی بحث ہے، وہ میں نہیں کرنی یہاں پر جاننا۔ 35,400 فٹ ہوتی ہے گہرے سمندر کی، اور وہ 435 فٹ اور سمندر کی گہرائی میں جو اندھیرا ہے، ان اندھیروں کی مانند ہے ان کے اعمال۔ خدا جانے 35,000 فٹ نیچے کتنی گہرا اندھیرا ہوگا۔ پھر فرماتا ہے موجوں من فوقہ ہی، آیت مکمل ہوگی، پھر کہتا ہے موجوں من فوقہ ہی سحاب، اس گہرے سمندر میں وہ جو ہے اندھیرا ہے، اندھیرے کے اوپر کیا ہے؟ لہر جا رہی ہے، موجوں من فوقہ ہی، ایک لہر ادھر جا رہی ہے، موجوں من فوقہ ہی، دوسری لہر ادھر جا رہی ہے، لہریں کا بھی اندھیرا۔ اچھی نہیں لگ رہی؟ لہروں کا بھی اندھیرا، بہت بڑی بات اللہ نے کہی۔ موجوں من فوقہ ہی، موجوں من فوقہ ہی سحاب، سحاب مانے بادلوں کا اندھیرا۔ وہی ہن بادل ہیں یا نہیں؟ ذرا گہرے ہو جائیں، اندھیرا ہوگا یا نہیں؟ اچھا ہوگا کیسے؟ بادل کس کے سامنے آتے ہیں؟ سورج کے یار، سورج کے۔ اچھا سورج کتنا بڑا ہے؟ یہ زمین جس پہ آپ بیٹھے ہیں، پوری زمین 19,69,90,000 مربع میل زمین پھیلی ہوئی، سطح نظری ہے زمین کی 19، پریشان نہ ہو، 19,69,90,000 مربع میل یہ زمین ہے۔ زمین صرف چکوال دی نہیں، ضلع چکوال نہیں، جویاں نہیں، پوری زمین 19,69,00,000، اور سورج ہے ان سے 13 لاکھ گنا بڑا۔ 19 کروڑ کو ضرب دینا ذرا 13 لاکھ سے، وہ بنے گا سورج کی سطح نظری۔ ان سورج کے سامنے آ گیا بادل، اور آیا بھی مدینے میں، سمجھ آئیے یا نہیں ہے؟ ایسا اندھیرا آیا، وہ اتنا بڑا سورج انہیں نظر ہی نہیں آیا، اتنا اندھیرا کر دیا بادلوں نے۔ انہوں نے کہا سورج تو غروب ہو گیا ہے۔ ادھر
مؤذن نے آذان ختم کی، سورج نکل آیا۔ نا سورج نظر آ گیا تھا یا نہیں؟ آ گیا یا نہیں آیا؟ وہ جن کو بادلوں کے اندھیرے میں اتنا بڑا سورج نظر نہیں آتا تو منکرین کے اعمال کہاں نظر آئیں؟ ٹھیک ہے، اندھیرے کی مثال اچھی ہو گئی اور وہ بھی تہ میں۔ اب آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ ظلمات فوقہا بعضها فوق بعض، ان بادلوں کے اوپر بھی پھر اندھیرے۔ میرے خیال دلچسپی نہیں ہوئی، اندھیروں کے اوپر اندھیرے۔ میرا خیال ہے اللہ نے جتنے اندھیرے تھے بیانی یہی کر دیے۔ ظلمات فوقہا بعضها فوق بعض، ان بادلوں پر اندھیرے، بادلوں کا اندھیرا، پھر ان ظلمتوں کا اندھیرا، پھر پانی کا اندھیرا، پھر گہرائی کا اندھیرا۔ اب اللہ مثال سے ہمیں سمجھاتا ہے تاکہ دنیا ولایت علی کو سمجھ جائے۔ وہاں کو گہرائی 35,400 فٹ کی گہرائی پہ کھڑا ہوا، اذا اخرج یدہ، اتنا اندھیرا ہے وہاں، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہ۔ قرآن کہتا ہے اگر وہاں کوئی کھڑے ہو کے اپنا ہاتھ دیکھنا چاہے، ہاتھ، اللہ دلیل دے کے، مثال دے کے، اگر اس اندھیرے میں اتنا اندھیرا ہے، ہاتھ بھی، ہاتھ تو اپنا ہے، آنکھیں بھی اپنی ہیں یار، اتنا قریب جا کے بھی ہاتھ دیکھے، لم یکد یراہ، ہاتھ اسے نظر نہیں آئے گا۔ جن کے ہاتھ اپنے آپ کو نظر نہ آئے، بغیر ولایت علی کے عمل نظر، انہیں نظر ہی نہیں آئے۔ خوش ہو جائے میں جملہ کہوں۔ اب اللہ کیا کہتا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، اللہ جن کے لیے یہ ولایت کا نور نہ بنائے، فَمَا لَهُ مِن نور، ان کے لیے نور ہے ہی نہیں۔ نور ہی ولایت علی ہے۔ عملوں میں نظر عمل تب آئیں گے جب ان عملوں میں ولایت علی جیب میں ابھی تھا، ان میں وزن بھی ہوگا۔ سردوتی اسی علی کی بیٹیاں بازاروں میں برہنہ سر لائی گئی، سیدہ سے قبول فرمائے۔ ہر وقت آپ سنتے آئی نہیں۔ میں نے آپ پورے پاکستان میں ذاکرین نظام کو بھی کہا ہے کہ بھئی آئی نہ کہا کریں، یہ آئی نہیں، یہ لائی گئی۔ اللہ اکبر، لائی گئی ہے برہنہ سر، بیویوں کے بال منہ پہ ڈال کر اوپر اتنی خاک کربلا ڈال دی تھی کہ بال نظر نہیں آتے تھے۔ جب بیویوں کو بے پلانے اونٹوں پہ بچھا دیا گیا تو بیویوں نے اپنے سر گھٹنوں میں رکھ دیے، گھٹنوں میں۔ آ گئی بازار میں زہرا کی بیوی، سیدہ سے قبول فرمائے۔ جب آ گئی نا، کسی بدبخت نے نام نہیں لکھا اس کا، کوفے کے بازار میں اشارہ کر کے کہا ہاذہی زینب بنت، سیدہ سے قبول فرمائے۔ اللہ جانے قیامت کیوں نہیں آ گئی۔ لوگوں یہ علی کی بیٹی زینب، جب اشارہ کیا نا، اشارہ کیا، اس وقت پاک بی بی نے اسی طرح گھٹنوں میں سر رکھے ہوئے آہستہ سے کہا سجاد بیٹا میرے لیے خطبہ پڑھنے کی اجازت ہے؟ کیونکہ آواز سے خطبہ پڑھا جائے تاکہ میری آواز بلند ہوگی، اس وقت میں آواز سے خطبہ پڑھ سکتی ہوں۔ میرے امام نے کیا فرمایا؟ فرمایا پھوپھی اماں اذن ہے الہی، آپ خطبہ پڑھ سکتی ہیں۔ بی بی نے اسی طرح گھٹنوں میں سر رکھے ہوئے خطبہ شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا گواہ روایت میں بی بی نے ایک لفظ کہی،
کوفے والو خاموش، اس کو تو یا اہل الکوفہ، کوفے والو خاموش۔ روایت میں کہ کتنی لاکھ آدمی تھے، 125 جھنڈے تھے، ہر جھنڈے کے ساتھ 5000 سپاہی تھے، لاکھوں کا مجمع تھا۔ ساتھ والے دروازے یہ سے مسجد حنانہ سے لے کر ابن زیاد کے دربار تک 3 میل کے فاصلے پر لاکھوں کا مجمع، کل دنیا خاموش، کوفے میں بیٹھے ہوئے گھروں کے اندر لوگ خاموش۔ ایک لفظ کہوں، علماء نے لکھا ہے کہ اونٹوں نے گھنٹیاں بجانا بھی بند کر، کئی زہرا کی بیٹی کی آواز ہمیں سمجھنا، اونٹوں کو گلے میں گھنٹیاں بند ہو گئی۔ ہائے ہائے اللہ اکبر۔ جب پاک بی بی نے خطبہ پڑھنا شروع کیا، لہجہ بھی جناب علی کا اور فصاحت علمی بھی جناب علی علیہ السلام کی، جب یہ آواز بلند ہوئی، علمی طور پہ بلند ہوئی نا، ایک نابینا صحابی جناب علی کا، آنکھوں سے نابینا، جنگ جمل میں اسے ایک تیر لگا تھا، ایک جنگ دوسرا تیر جنگ صفین میں، دونوں آنکھوں سے نابینا، بازار میں کھڑا ہے، اسے نہیں خبر تھی کون بازار آیا کون ہے۔ جب یہ آواز بلند ہوئی نا، لہجہ بلند ہوا، علمی طور پہ بلند ہوا، چلایا، یہ بھی کوفے کا ہے، او کوفے والو، بھاگے لوگ سردار سارے، عبداللہ کیا ہو گیا تمہیں؟ کہتا ہے کیا علی دوبارہ آ گئے؟ کہا کیوں؟ کہتا ہے یہ لہجہ بھی علی کا، یہ فصاحت علمی بھی علی کی ہے، خدا کے لیے مجھے بتاؤ جناب علی دوبارہ آ گیا؟ وہ خاموشوں کے پیچھے چلے گئے، انہوں نے تو نہیں بتا رہا تھا، جو 4 سال کی بچی لے کے آئی تھی نا، اس نے کہا بابا میں پتا کرتی ہوں، ساتھ ہی آواز آ رہی ہے، جلدی آئی، کیا دیکھا؟ بے پلانے اونٹ پہ ایک بی بی خدا گواہ روتی ہوئی جا کے بابا سے لپٹ کے کہتی ہے، بابا جو خطبہ دے رہا ہے مرد نہیں، ایک بی بی ہے جو خطبہ پڑھ رہی ہے۔ خدا گواہ جناب عبداللہ نے کہا اتنی جلدی شریعت بدل گئی، بی بیاں خطبہ پڑھ رہی۔ بچی نے رو کے کہا بابا اس کے سر پہ چادر نہیں، رو کے کہا بابا اس کے ہاتھ پیچھے بدھے ہوئے۔ خدا گواہ جناب عبداللہ نے کہا بچی اسی بی بی کے قریب لے چل، میں تو نابینا ہوں، مجھے اشارہ کر کے کہا بس لے جا وہاں، میں پوچھوں اس بی بی کا جناب علی سے کوئی رشتہ ہے یا شاگردی میں علم ملا؟ جب وہ آیا نا عبداللہ ہاتھ باندھ دیے، بی بی خدا کے لیے بتا تیرا جناب علی سے کوئی رشتہ ہے؟ عالمہ غیر معلمہ جانتی تھی اگر میں نے فوراً کہہ دیا عبداللہ تڑپ کے مر جائے گا، اتنا بڑا مومن مر جائے گا۔ بی بی پاک نے پہلے نام لیا عبداللہ، عبداللہ گھبرا کے کہنے لگا یہ قیدی میرے نام سے بھی واقف ہے، اللہ نے قیدی کہوں اور اس کا پریشر کم ہوا۔ دوسری مرتبہ کہا عبداللہ، عبداللہ انا زینب بنت سیدہ زبول فرمائے اللہ کرے جلد امام زمانہ آئے، انا زینب بنت علی، علی کی بیٹی زینب میں ہوں۔ جب یہ سنا نا کہ بازار میں بی بی برہنہ سا اپنے منہ پہ تماچے نابینا مار کر نجف کی طرح منہ کر کے کہتا ہے مولا میں جو کہتا تھا مجھے آنکھیں دو، کتنے آدمیوں کو تیر لگے تھے ان کو تو نے آنکھیں دی، جب میں آتا تھا تو آپ کہتے تھے نہیں عبداللہ تجھے نہیں دینی، اس وقت وہاں مجھے رنج آتا تھا، آج پتہ لگا آپ نے آنکھیں کیوں نہیں دی، اجرکم اللہ، تاکہ زہرا کی بیٹیوں کو برہنہ سر میں نہ دیکھوں اور میری آنکھیں ہوں زہرا کی بیٹیاں۔ اللہ